अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त बड़ी तकरीरी हो चुकी है, बड़ों की बैठक मुकम्मल हो चुकी है और बात पहुंच चुकी है उस अहम तकरीरी के हवाले से जो अब होने के बाद जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक लॉन्ग मार्च है, धरना है या जो चीज़ भी है उसको खुफिया रखते हुए कल रावलपिंडी पहुंच रही है। और क्या उसके बाद मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेंगे या वहीं पर रुकेंगे, धरना दे देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ जाएंगी कल शाम के बाद। और राना सनाउल्लाह जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ना सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अगर आप चाहें तो हम मिलने के लिए तैयार हैं और अगर आपको मेरी खिदमत चाहिए तो मैं भी आपके साथ मिल बैठने को तैयार हूं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं लेकिन दुश्मन नहीं हैं। इस वक्त जो सियासत के अंदर मामलात हैं वो इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर इमरान खान साहब या उनके अतराफ़ में मौजूद जो लोग भी हैं, चाहे उनमें फवाद चौधरी हों या फिर शहबाज गिल साहब थे, जो उनके बयानात जब भी सामने आए हैं तो वो सिर्फ मुखालफत में ही हमने देखे हैं। फवाद चौधरी का आज भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो मुज़ाकरात किस चीज़ के, जबकि राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि आइए बैठें, बात करते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो उसी वक्त आगे बढ़ेंगी जब आप बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। खान साहब ने अब तक जितने भी वादे किए थे वो तो पूरे ना हो सके, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मुतालबे उन्होंने किए हैं वो भी एक एक करके अब पूरे नहीं हो रहे हैं। चाहे उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी का लगाया जाए, चाहे उन्होंने कहा कि 3 नाम मैं भेज देता हूँ, वो भी नहीं हो पाया। उसके साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, वो भी नहीं हो सका। उन्होंने जो मुतालबात जो बातें की वो पूरी नहीं हो सकी। और अब खान साहब जो हैं जिस जगह पर मौजूद हैं, क्या उन्हें वाकई फेस सेविंग की ज़रूरत है? क्योंकि जब ये बात कही जा रही है तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि और असद उमर भी कह रहे हैं कि फेस सेविंग की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई इमरान खान साहब को इस वक्त फेस सेविंग की ज़रूरत है या नहीं है, या कल वो आने के बाद क्या कुछ कर जाएंगे? क्योंकि थ्रेड अलर्ट के हवाले से भी कहा गया है कि एक ख़तरा है खान साहब को या उस धरने जलसे जो भी उसमें वहाँ पर होगा वहाँ पे लोगों को भी मसाइल और ख़तरा हो सकता है। खान साहब को इस वक्त फौरी तौर पे अपने धरने और इस जलसे को अगर करना चाहते हैं तो जलसा करें और वापस जाएं और मुज़ाकरात करें ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि इस वक्त खान साहब को सुननी होगी उन लोगों की जो कि उनके नज़रियाती कारकुनान हैं और पुराने कारकुनान हैं, उन लोगों की सुनने के बजाय जो कि फ़िलहाल जिनको कहा जाता है कि मौसमी परिंदे जिनको कहते हैं वो आके बैठे हुए हैं उनके आशियाने पे, उनके बजाय अगर वो बात सुनते हैं अपने उन नज़रियाती कारकुनों की तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब ये मामला कहाँ पर जाएगा? और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो लाहौर का रुख करने वाले हैं। लाहौर का रुख करने के बाद कहा यह जा रहा है कि वो वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली यानी पंजाब हुकूमत की तब्दीली के भी ख्वाहां हैं और उस सिलसिले में वो अपने जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको आगे लेकर चलेंगे। क्या पंजाब में हुकूमत तब्दील हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो अगले साल भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे और हो सकता है कि वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं। ये एक अंदाज़ा है अगर ऐसा हुआ तो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा राशिद अली साहब, PSP से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब आपको वेलकम करेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं चंजीब स्वाति साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। स्वाति साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इनसे ज़रूर हम इसी हवाले से न सिर्फ जानेंगे कि आसिफ जरदारी साहब जो है वहाँ का रुख करेंगे लाहौर का, तो क्या प्लान लेकर चलेंगे। स्वाति साहब आपसे एक गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है, क्या पंजाब में तब्दीलियाँ लाना चाह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां और उनकी आल औलाद पर। आपके सवाल से पहले हमारे इन 2 दिनों में बहुत अच्छे 2 फ़नकार इस दुनिया से रुखसत हुए, इसमाइल तारा साहब और पंजाब स्टेज के TV के एक बेहतरीन मज़ाहिया फ़नकार तारक टैडी साहब जो हैं उनका इंतकाल हुआ है। उनकी फ़ैमिली के साथ अपनी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से ताज़ियत और गम का इज़हार करता हूँ और उनके लवाकिन को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों चेयरमैन साहब, हमारी कोशिश तो यही है कि ये असम्बलियाँ अपना वक्त भी पूरा करें और जो बोझ इन तमाम जमातों ने अपने कंधों पे लिया है वो वक्त मुकर्ररा तक इस बोझ को, जो आवाम के कंधों पे इस वक्त महंगाई की सूरत में है, जो इस वक्त मुल्क के इक्तिसादी हालात हैं,
جو اندرونی بیرونی خطرات ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا بہتر رول ادا کرے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کندھوں پر اس لیے بھی ذمہ داری آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، چاہے وہ مارشل لا کا دور ہو، چاہے اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو، تمام تر قربانیوں کے باوجود ہمیشہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے اقدام کیے ہیں. اور دوسرا آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اب صحت یاب ہیں، اور ان کا ہمیشہ سیاست کے حوالے سے جو رول رہا ہے وہ پازیٹیو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور مزید بہتر کریں گے. صحیح. تو یعنی پنجاب میں تبدیلی کے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ان ہاؤس تبدیلی تو کوئی بھی ہو، ان ہاؤس تبدیلی دیکھیں، ہم تو پہلی بات یہ کرتے تھے کہ جس وقت خان صاحب کی حکومت بھی جو ہٹائی گئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہٹائی گئی ہے، اور ہماری خواہش تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ اگر اقتدار میں تھے تو ہم اپوزیشن میں تھے، اور اگر ان کو اقتدار سے ان کے اتحادیوں نے چھوڑا، ان کے اپنے رفقا نے چھوڑا، ان کی 3.25 سال کی جو کارکردگی تھی اس کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کو چھوڑا، تو ان کو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہونا چاہیے تھا. ان کو ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آپ حکومت کا کردار ادا کر چکے، 4.25 سال آپ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، سوائے وعدے وعیدوں کے اور کچھ نہیں کر سکے ہیں. اس مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کی اتحادی جماعتیں یا مسلم لیگ نواز نے بڑے فیصلے کیے، اور آج چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. مگر میں یہاں پر ایک بات اپنا سابق چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ہے وہ کوٹ کروں گا. انہوں نے 2 باتیں بڑی اچھی کہہ کر گئے ہیں کہ آرمی کا رول جو ہے وہ آئندہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اس وقت ملک کی جو حالات ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ مل کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی تبدیلی ہو، دیکھیں آپ پارلیمنٹ کے اندر جس آدمی کے پاس اکثریت ہے اس کا حق بنتا ہے. آپ جبرن کسی کو نہیں نکال رہے، آپ کوئی مطلب ملک میں مارشلہ نہیں لگ رہا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہو رہا ہے جسے آپ غیر جمہوری طور پر کہہ سکتے ہیں. آپ کے سامنے برطانیہ کی مثال ہے کہ برطانیہ میں مطلب کتنی دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم تبدیل ہو گیا ہے. تو اس طرح کوئی قباحت نہیں ہے. ہر پارٹی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنا اسٹیک جو ہے اس کو بڑھائے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت اسٹیک سندھ میں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کہ پنجاب کے اندر حکومت ہو، کے اندر حکومت ہو. یہ ہر پارٹی کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے، مگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی عمل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس وقت عرفان جیلانی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عرفان صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. راجو صاحب، اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ ابھی بھی کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے جہاں پہ خان صاحب شاید دوبارہ ایک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اپیل کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اپیل پہ انہیں سوچنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ ایک گڈ سائن ہے اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور میرے خیال میں بہت عرصے کے بعد، کافی دیر کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو یہ کنفرنٹیشن تو 2012-13 سے چل رہی ہے، اور دونوں طرف کی جو پارٹیز تھیں انہوں نے کنفرنٹیشن کی پولیٹکس جو ہے وہ کی، لانگ مارچز. یہ کوئی ابھی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا، کل یہ گزشتہ 9-10 سال سے یہ دونوں طرف سے ہو رہا تھا، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کے اندر جو پارٹیز تھیں ان کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. ابھی مین چیز یہ ہے کہ جب تک ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرح نیشنل ڈیولپمنٹ پلان نہیں بنے گا، کئی بارہا کئی پروگرامز کے اندر میں یہ بات کر چکا ہوں، تو تب تک ملک کی یہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ جو ہے وہ انٹرپٹ ہوتا رہے گا. کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی لوگ موجود ہیں، ظاہر ہے ان کا کام لیجسلیشن ہے، لیجسلیشن کرنا، لیکن اس کے ساتھ یہ کنفرنٹیشن کے اندر جو لوگ چلے گئے ہیں، اور 1 سال سے نہیں، سال سے آپ نے کسی ملک کے 8-9 سال جو ہیں وہ کنفرنٹیشن کے اندر دے دیے. پولیٹیکل کنفرنٹیشن جو ہے اس کا الٹیمیٹلی لاس جو ہے وہ نیچے تک ہوا. اور ماضی کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کوئی آ کے انیگوریشن کی، اس کو وہاں پہ روک دیا گیا. دوسری پولیٹیکل پارٹی جب پاور میں آئی انہوں نے آ کے دوبارہ سے اس کو انیگوریشن کی. تو یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی، لیکن جب تک اس چیز کو آپ جو ہے چینلائز نہیں کریں گے، نیشنل ایکشن پلان کی طرح ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنا دیں. اور ٹھیک ہے،
آپ اپنی پولیٹیکلی جو بھی اسٹرگل ہے پارٹیز جو ہیں وہ دونوں طرف کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے یا جو بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ٹھیک ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو گروتھ ہے, ترقی ہے, ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. اس کے لیے ضرور اس بات کے اوپر غور کریں اور کام پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کرنا ہے. ان کو آپ ایک ٹارگٹ دے دیں جی کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پلان ہے, اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس کے بعد دوسری پارٹی جو ہے وہ پاور میں آئے, وہاں سے آگے کام شروع کرے. یہ بار بار ریپیٹیشن آف انیگوریشن آف میگا جو پلانز ہیں وہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ایک فائنینشیل کرائسس کے اندر ہے پاکستان, اور یہ چیز کسی صورت میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ آگے بڑھنے کا ایک جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانا ہی ہوگا اور مذاکرات کرنا ہوں گے. عرفان جیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تو آؤں گا, جبکہ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہاں پر خدا نخواستہ بم دھماکہ یا خودکش حملہ یا دیگر معاملات ہو سکتے ہیں. ایسے میں بھی خان صاحب وہاں پر جا رہے ہیں, تو کیا وجوہات ہیں کہ آخر کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ 26 تاریخ کو وہاں پہ پہنچا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. دیکھیں میں بھی ابھی اس وقت راستے میں ہوں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم رات تک کسی پر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے پنڈی انشاءاللہ. اور دیکھیے اصل بات صرف اتنی سی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے ابھی پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی ان کی بات بھی سنی ہے اور بھی دوسرے لوگوں کی بات سنی ہے. ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک میں یہ جتنا بھی سیاسی عدم استحکام ہے اس کا حل صرف اور صرف ایک نیا الیکشن ہے. جو ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی اور جو حق ہے پاکستانی قوم کی, پوری قوم اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ملک میں نئے انتخابات چاہیے ہمیں. اور جس طرح سے چوری اور ڈاکہ مار کے یہ حکومت بنائی گئی ہے, جس طرح سے ایک سازش کے تحت یہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور یہ حکومت بنائی گئی, وہ ہم سب نے دیکھا ہے. مینڈیٹ عمران خان کے پاس تھا, جس طرح سے نہ نون لیگ کے پاس پورا مینڈیٹ ہے, نہ پیپلز پارٹی کے پاس پورا مینڈیٹ ہے, لیکن پھر بھی جس طرح جو کچھ بھی وہ ساری قوم نے دیکھا ہے. اب دیکھیے یہ قوم کے جو ان پچھلے 8 ماہ میں 7 ماہ میں اس قوم کے ساتھ یہ امپورٹڈ سرکار کر گزری ہے, اس کی مثال میرا خیال ہے آپ کو تاریخ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. بلکہ ان کے پچھلے ادوار میں بھی انہوں نے پہلے تو سلو پوائزن سے قوم کو مارا تھا, لیکن اب تو جو حال اس وقت قوم کا کیا, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ہی زہر کھلا دیا پوری قوم کو کہ آپ کی ہر چیز تباہ ہو گئی ہے, آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے, آپ کے پاس ریمیٹنسز نہ ہونے کے برابر, آپ کے پاس آپ کی جی ڈی پی گروتھ 0% پر پہنچ گئی ہے, آپ ڈیفالٹ کے قریب 100% سے زیادہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں. مطلب آپ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, اور مجھے جہاں جو اگر بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا ایم پی ایم یا کسی بھی جماعت سے پی ڈی ایم کا کوئی بھی شخص بیٹھا ہے, یہ مجھے بتا دے کوئی ایک محکمہ, کوئی ایک وزارت یہ بتا دے جس نے ان 7 ماہ میں مطلب 1% کی ترقی کی ہو یا 1% کی آگے بڑھ کر کام کیا. اچھا عرفان بھائی, ٹھیک ہے عرفان بھائی, ایک بات بتائیے گا کہ جس وقت آپ نے حکومت سنبھالی تھی 2018 میں, تو اس وقت ملک کے کیا حالات تھے, اور اس وقت جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو اس وقت کیا حالات تھے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تب بھی میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں, جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تب بھی ملک میں ریزرو جو یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان میں وہ تقریباً $7 ارب کے قریب تھے. جب تحریک انصاف نے حکومت چھوڑی ہے 3.5 سال کے بعد, جب تحریک انصاف کی حکومت پر ڈاکہ مارا گیا جب 3.5 سال کے بعد اور ایک سازش کے تحت گرایا گیا, تو اس وقت جو ہے ہمارے 22 ارب سے زیادہ ریزرو تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں. جب تحریک انصاف نے حکومت چھوڑی ہے تو ریمیٹنسز جو ہے وہ تقریباً $38 ارب پہ پہنچی ہوئی تھی پاکستان کی. جب تحریک انصاف نے حکومت چھوڑی ہے تو ایکسپورٹ جو ہے وہ $32 ارب پہ پہنچی ہوئی تھی پاکستان کی. جب تحریک انصاف نے حکومت چھوڑی اس وقت فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہاں پر ان کو لیبر نہیں مل رہی تھی کہ وہ اپنا جو آرڈرز پورے کر سکے, اور آج حال یہ ہے کہ 50% سے زیادہ انڈسٹری بند ہو چکی ہے فیصل آباد کی. مطلب آپ مطلب مقابلہ ہی کوئی نہیں ان 3.5 سالوں کو. ٹھیک ہے, یہ بھی فرمائیے گا, اپنے کیسز معاف کرانے کے سوائے نیب ترامیم کرانے کے سوائے ای وی ایم جو ہر پاکستانی کا حق تھا اوورسیز پاکستانی. اچھا عرفان بھائی, ایک اہم چیز, ٹھیک ہے عرفان بھائی, اب جو ایک اہم چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ جس میں نوکریاں ہوں, گھر ہوں یا دیگر معاملات ہوں, وہ کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, وہ سارے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے تھے. اسی طریقے سے جو مطالبات انہوں نے کیے کہ
کہ جو آرمی چیف ہے میری مرضی کا ہو, انتخابات میری مرضی کا, وہ ان کے مطالبات بھی پورے نہیں ہو رہے. آپ نے ایک سیکنڈ جی, آپ مجھے کوئی ذرا ایک تو بیان بتا دیں, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہو. سر وہ ان کے مطلب یہ تو دیکھیں پروپیگنڈا, پھر آپ اگر دیکھیں آپ ایز این اینکر اگر یہ پروپیگنڈا کریں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں سر, صدر مملکت فوری طور پہ سمری ملتے ہی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس پہنچے ہیں, کیا وہ آرڈر لینے گئے؟ اچھا وہ چور ڈاکو مفرور بگوڑے سے مشاورت ہو سکتی ہے تو صدر مملکت کیوں نہیں جائیں گے کہ ان کی پارٹی کے سربراہ تھے سابق پارٹی کے, اب تو چلو جی وہ بطور صدر چونکہ آئینی ایک شرط ہے اس وجہ سے وہ پارٹی کے رکن نہیں ہے, لیکن بہرحال لیڈر تو ہے نا عمران خان. اچھا تو اب سر کیا آپ مشورہ کریں گے؟ اگر خان صاحب منع کر دیتے, جو بات کی مجھے اس پر اعتراض ہے اور میں اس کو ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے یہ جو بات کی, عمران خان کا کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. ہمیں آرمی چیف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, تحریک انصاف کو آرمی چیف, اور ہمارا کل جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے 12 یہ بات کی, ہمیں آرمی چیف جو آئے اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہمیں پرابلم ان سے ہے جو اس کو اپوائنٹ کریں گے نئے آرمی چیف. ٹھیک ہے سر, 3 نام کیوں بھیجنے کا انہوں نے کہا تھا, خان صاحب نے کہا تھا میں 3 نام بھیجوں گا. ہاں وہ 3 نام کیوں بھیجنا, وہ 3 نام کیوں بھیجنا چاہ رہے تھے کہ 3 نام میں بھی بھیج دیتا ہوں, تو وہ کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں تو آپ پتہ نہیں کہاں سے لے رہے ہیں. سر میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے, ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چاہے فواد چودھری ہو, نام تو بتائیں, فواد چودھری ہو آپ کا بھی رابطہ کروا دیتا ہوں. جی فواد چودھری ہو یا دیگر لوگوں, وہ یہی تو سارے معاملات کرتے رہے سر. کوئی ایسی, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, فواد چودھری نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ 3 نام. چلے اچھا میں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں. جناب سوتی صاحب, اس وقت آپ نے گفتگو سنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا, آرمی چیف تو ٹھیک ہے جو بھی آپ نے لگانا تھا میرٹ پہ لگاتے. اصل میں یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں نا, ان دودھ کے دھلوں نے جو بیانیہ نکالا تھا کہ امریکن سازش تھی, آج وہی عمران خان صاحب جو ہیں اس سے وڈرا ہو گئے کہ کوئی امریکن سازش نہیں تھی, یہ انوالو تھے. آج خان صاحب اس سے بھی بیک کر گئے. مقصد کہنے کا یہ کہ 4.25 سال میں تحریک انصاف جس وقت حکومت سنبھالی ہے تو اس ملک کے اوپر $38 ارب کا قرضہ تھا. تحریک انصاف کی جب حکومت گئی ہے تو $52 ارب کا قرضہ پاکستان پہ چڑھا ہے. پاکستان کی 47 سے لے کے آج تک جو تاریخ ہے, وہ جن گورنمنٹوں نے 5-5 سال پورے کیے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے وہ آمریت کی کوئی حکومت رہی ہو, اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا 4.25 سال میں تحریک انصاف کی حکومت نے لیا. اور 4.25 سال میں تحریک انصاف کی حکومت کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے اپنے MNA اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر اپنی حکومت پر تنقید کرتے تھے, ان کے سینیٹر اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر ان کے اوپر تنقید کرتے تھے, خان صاحب کی چیزوں سے اختلاف کرتے تھے. ضد جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرتی ہے اور ملک کے معاملات کو بھی تباہ کرتی ہے. ہم نہیں چاہ رہے تھے, خان صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ 3 ناموں کے اوپر جو ہے وہ مجھ سے مشاورت کی جائے, آئینی اور قانونی طور کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان نے. پھر صدر جو ہوتا ہے جس وقت وہ اوتھ لیتا ہے اس کے بعد وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے. اب صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جو ہے وہ مشاورت کے لیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس. عمران خان صاحب اس وقت نہ اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ پارٹی کے ہیڈ ضرور ہیں, مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی بہت ساری کہی ہوئی باتیں جو آپ نے ایک نوجوان نسل کو, اپنے ایک فین لور کو, اپنی پارٹی کے لوگوں کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر جو بیانیہ آپ نے بنایا تھا, اس بیانیے پہ آپ نے خود یو ٹرن لیا ہے. اور آج مجھے 4.25 سال میں تحریک انصاف کوئی ایسا پروجیکٹ, میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں, یہ شہر کراچی ہے, MKM کے بعد اس شہر کراچی کے لوگوں نے اکثریتی مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا. یہی شہر کراچی ہے جس کے لیے کبھی آپ نے 100 ارب کا پیکج کا اعلان کیا, کبھی 60 ارب کے پیکج کا اعلان کیا,
ان میں سے کوئی بھی ایک وعدہ جو آپ نے وفا کیا ہو، کوئی بھی پونے 4 سال میں ہم نے جو ہے گرین لائن بس وہ کر دی ہے کمپلیٹ، اور یہ دیگر جو پیک سے لے کر پاکستان کا کوئی بھی بڑا پروجیکٹ مجھے آن ریکارڈ بتا دیں کہ پونے 4 سال میں تحریک انصاف نے یہ کمپلیٹ کیا۔ اب رہا سوال یہ کہ آج آپ اگر صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیں نا سیاست جو ہے وہ اختلاف رائے ہے، مگر سیاست کو آپ اس بند گلی میں لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں گلی محلوں میں آپ نے سیاسی لوگوں کو گھروں کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ جب تقسیم ہوتے ہیں، آج آپ اپنے اداروں پر جو تنقید کرتے رہے، دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف معاملات بگڑتے رہے ہیں، ہم شہادتیں دینے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ادارے کے اندر فرد واحد غلط ہو سکتا ہے، ادارے غلط نہیں ہو سکتے۔ جماعتوں کے اندر لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مگر آپ نے اگر سیاست کرنی ہے، آپ قومی سطح کے لیڈر ہیں۔ دیکھیں ہم آج بھی دعا گو ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بے شک پرامن احتجاج بھی کریں، وہاں دھرنا بھی دیں جو ان کا جمہوری حق ہے، مگر ہماری لیڈرشپ نے یہ چیزیں بھگتی ہیں۔ شہید رانی بے نظیر بھٹو کو بھی تھریٹ تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور وہ اپنی پارٹی کو اس ڈگر پہ لے کے چلیں کہ جس سے اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہو، اس ملک کے ادارے مضبوط ہوں۔ اگر آج ہم اپنے اداروں کے اوپر، آج ہم اپنے ان فوجی جوانوں کے اوپر جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں، اگر آج ہم ان اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر یہ کام تو بھارت بھی کر رہا ہے، یہ کام تو اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ کمزور نہیں کرنا چاہیے راجہ صاحب۔ اس وقت جو بعض ادارے ایسے ہیں جو اب تو خاص طور پہ اگر ہم کھل کے، کیونکہ اب بات ہو ہی رہی ہے آرمی کے حوالے سے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، جس طریقے سے آپ نے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ کیا یہ پازیٹیو سائن ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ان کو کہیں نہ کہیں دیکھنا ہوگا اگر کہیں کوئی غلط ڈائریکشن ہو تو؟ ہاں دیکھیں جی، جتنے بھی ادارے ہیں اس سب کا اپنا اپنا ڈومین تو بالکل کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا ہوا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا رول بھی، ہر چیز آئین پاکستان کے اندر درج ہے کہ بشرطے کہ ہر کوئی اس آئین پاکستان کے اوپر عمل کرے، کیونکہ ایک سٹرکچر، بیسک سٹرکچر جو اس ملک کا ہے وہ بیس کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ۔ دوسری جو بات ابھی چل رہی تھی کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے انہوں نے ریکارڈ یافتہ جو قرضہ ہے وہ لیا ہے، جتنا پچھلے 60 سال میں نہیں لیا گیا اتنا قرض جو ہے انہوں نے لیا ہے۔ وہ ریزرو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑ کے گئے، تو آپ اگر اس کو کمپیریزن کریں اس قرضے کے ساتھ جو 60 سال میں نہیں لیا گیا، آپ نے 3.5 پونے 4 سال میں لیا، مین مسئلہ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی جس ٹائپ کے بھی ایک جو بھی نعرہ لگا کے یہ جو کام کرتے رہے ہیں، پہلے نیا پاکستان کا تھا، ابھی کوئی نیا پاکستان کا نعرہ ہم نہیں سن رہے کیونکہ وہ آڈ ہو گیا ہے۔ ابھی ایک نئی چیز آزادی ہے، تو آزادی کے لیے تو بہت آسان کام ہے، تھا ان کے پاس۔ فواد چودھری صاحب نے خود سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم پاور میں تھے ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے تھا۔ تو امپاور کیسے ہوتی؟ وہی 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہم ان کو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ کو یہ کر کے پورے پاکستان کو آزاد کر دیں۔ ابھی جو بھی ویورز ہیں ان کو میں، جو پورے پاکستان میں، ان کو میں یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیں یہ جو جلسے جلوس دھرنے، ان سے تو کبھی بھی یہ صرف اپنا ووٹ بینک مینٹین کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اس حد تک تو یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کو وہ چیز تب ملے گی جب اس کو آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو لکھا جائے گا۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ اپنے سارے لیڈرز سے پوچھیں، سب جو آپ کے لیڈرز ہیں سب سے پوچھیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز، کہ بھائی جب آپ پاور میں تھے تو آپ نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں وہ آپ کیوں نہیں کر کے ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہمارے اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ کے اندر بلجاتی جو تو یہ ساری چیزیں لوگ منتخب تھے ان کو سیک کیا، ان کو ہٹایا گیا، بالکل سیک کیا گیا، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سیک کیا گیا۔ تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو یہ شو کرتا ہے جب یہ پاور میں نہیں تھے اس وقت یہ کہتے تھے جی کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے نیچے سے، جب پاور میں آئے تو انہوں نے آتے ہی ان کو سیک کیا، اور اس کے بعد یہ اس ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ بالکل، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عرفان صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بات کی ہے رانا ثناء اللہ
صاحب نے. تو کیا تحریک انصاف کا موقف؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت حکومت کی جانب سے خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں. کیا اس وقت تحریک انصاف اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی اور مذاکرات کی طرف جائے گی؟ عرفان صاحب سے جان لیتے ہیں. عرفان بھائی, کیا اب دوستی کی طرف جانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مذاکرات آگے کی طرف بڑھیں اور معاملات کو بھی آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں, اس کا فیصلہ تو بہرحال ہماری کور کمیٹی کرے گی تحریک انصاف کی کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا ان کی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. بھائی ابھی کوئی فرما رہے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے. بھائی اس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا, سیدھا سیدھا حل ہے. آپ سمجھتے ہو اتنی بری ہے تحریک انصاف, عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ کر دیا, اور بھائی الیکشن کرائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. 5,000 ووٹ بھی آپ لے لو تو بڑی بات ہوگی. کوئی میں پوری پی ڈی ایم کی بات کروں, جو آپ لوگوں نے ابھی پچھلے انتخابات میں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ان کا اشر دیکھا, عوام کی پاپولیرٹی کا ان کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے. تو یار یہ تو صرف بس لیکن عرفان بھائی, جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں نا, جنرل الیکشن میں معاملات الگ ہو جاتے ہیں عام طور پہ, کیونکہ اس میں جو ہے اب جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کے مخالفت میں ووٹ پڑ رہے تھے, اب یہ حکومت میں تو عوام کا فیصلہ ہے. نہیں ایسا نہیں, کریکٹ کریں اس کو. میں آتا ہوں سواتی صاحب آپ کے پاس. پیپلز پارٹی یہ فرما رہی ہے, ابھی میں سن رہا تھا بھائی کی بات کہ عمران خان کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے تحریک انصاف سے کبھی اتنا برا دن آئے پیپلز پارٹی سے ڈائریکشن لیں گے. تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں مطلب یہ کہ دوستی کی طرف تو جانا پڑے, مذاکرات کے لیے تو جانا پڑے گا نا عرفان بھائی, کہیں نہ کہیں تو بات جا کے ٹھہرے گی نا. یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے, کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, چیئرمین صاحب ڈیسائیڈ کریں گے, عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے جو بھی ہے, جانا ہے نہیں جانا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں. ویسے میرے پاس یہ خبر ابھی تک ہے نہیں, میں کیونکہ سفر میں ہوں صبح سے, تو بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کا یہ جواب مطلب پارٹی ڈیسائیڈ مطلب صرف اور صرف یہ رانا ثناء اللہ کی بات ہے. فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کون سے مذاکرات, کیونکہ جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کی تو مذاکرات تو ہو نہیں سکتے. اچھا, اب جو آپ لوگ ہیں یہ فواد چودھری, شہباز گل, ان لوگوں کے بجائے جو آپ کے نظریاتی کارکن ہیں, خان صاحب کے جو پرانے لوگ ہیں, ان کے مشوروں کو کیوں نہیں دیکھ رہے یا نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ فواد چودھری بھی نظریاتی کارکن ہے بھائی. نہیں, وہ تو آپ مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے بھی پہنچنا ہے عرفان بھائی. نہیں مطلب دیکھیں نظریہ کیا ہوتا ہے, نظریاتی کارکن کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیے. اس میں نظریاتی کارکن یہ ہوتا ہے, میں بتا دوں نا, نظریہ دیکھیں مختلف ہے نا. پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن وہ ہو سکتا ہے جو ٹھیکے لیتا ہو, جو کرپشن کرتا ہو, وہ نظریاتی کارکن ہے پیپلز پارٹی کا. چلے اس کو یوں کر لیں, بنیادی کارکنوں کی بات. جی میں بتا رہا ہوں, نظریاتی کارکن کی ہمارے پاس ڈیفینیشن یہ ہے جو اس ملک کے نظام کی تبدیلی کے لیے اس تحریک کے ساتھ جڑا, وہ نظریاتی کارکن ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پرانے اور نئے کی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں میرٹ کا سسٹم ہے, ہر آدمی چاہے وہ نیا ہو یا پرانا اپنے میرٹ پر اوپر آتا ہے ہماری پارٹی میں. تو اس میں مطلب یہ وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن بہرحال نظریاتی اور غیر نظریاتی والی بات نہیں ہوتی, ہر ایک کے نظریے میں اپنے اپنے. ٹھیک ہے, تو اصل میں بات یہ کہ ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج کر دی ہے شہباز گل نے اور فواد چودھری نے, اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب کی بھی اگر بات کریں تو کیا یہ جو ابھی شیخ رشید صاحب ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, لیکن وہ بھی جس طرح سے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں, سر وہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب میں سمجھتا ہوں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شیخ رشید صاحب کو کہ وہ شخص جس طرح سے اب جس طرح انہوں نے بازار لگایا تھا سندھ ہاؤس کے اندر, وہ ساری قوم نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے لوگ ٹوٹ کے گئے, یار ان سے پوچھو, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. دیکھیں ہر آدمی کے ضمیر کو یہ نہیں خرید سکتے, جتنے ضمیر یہ خرید سکتے تھے انہوں نے خرید لیے, جس کے نتیجے میں یہ فولڈڈ حکومت انہوں نے بنائی. یہ اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہاں پہ اسلام آباد کے سندھ ہاؤس کے اندر. جہاں تک تو اس بات میں کم از کم شیخ رشید صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا, اور شیخ رشید صاحب نے وعدہ بھی کیا کہ آخری تب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. صحیح ہے, صحیح. عرفان بھائی آتا ہوں آپ کے پاس. سواتی صاحب, اس وقت بات یہ ہو رہی تھی نظریاتی کارکن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, بنیادی کارکن, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ پہلے اس کا جواب دے دیں کہ کیا آپ کی حکومت آئی تو وہ جیت رہے ہیں, وہ تھے تو آپ ہار رہے تھے, کچھ ایسے معاملات تھے؟ نہیں دیکھیں, اس چیز کو ذرا میں اس وقت پروگرام میں کے گفتگو کے دوران ہی یہ بات کر رہا تھا کہ 12 ضمنی الیکشن ہوئے جب تحریک انصاف حکومت میں تھی, اس میں سے 10 تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں تحریک انصاف ہاری حکومت میں ہونے کے باوجود. بلدیاتی الیکشن پہلے فیز میں جو ہوئے تحریک انصاف ہاری. اس وقت 8 سیٹوں پر جہاں پر عمران خان صاحب کھڑے تھے اور ایک سیٹ پر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی جو ہیں وہ کھڑی تھی,
پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں 2 سیٹیں تھیں، ایک حکیم بلوچ صاحب والی. حکیم بلوچ صاحب 2018 میں بھی جیتے ہوئے تھے، کیپٹن جمیل صاحب ہارے ہوئے تھے. اور ملتان کی سیٹ، ملتان پنجاب میں آتا ہے، تو وہ سیٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہوں گے اس میں قومی اسمبلی کی ساری سیٹوں پر خان صاحب خود کھڑے ہوں گے. اگر خود کھڑے ہوں گے تو پھر تو سیٹ تو ایک ہی ہوگی نا جس کا حلف اٹھائیں گے، ساری سیٹوں کا تو نہیں اٹھائیں گے. اب آپ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے. اب آپ جو بیانیہ لے کر نکلے تھے اسمبلیوں سے باہر استعفے دے کر، وہ بیانیہ آپ نے خود واپس لے لیا ہے، کسی اور پارٹی نے نہیں لیا. خان صاحب نے اپنی کی ہوئی باتوں کو، جس طرح وہ ہمیشہ یو ٹرن لیتے رہے کہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گے، کٹے ہوں گی، مرغیاں ہوں گی، بکرے ہوں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہر چیز پہ تو آپ خود یو ٹرن لیتے ہیں. پھر رہا سوال یہ کہ آپ کے ساتھ جو نظریاتی لوگ تھے، یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ جس وقت خان صاحب کے پاس 1 سیٹ تھی اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وہ نظریاتی ورکر ہے. یہ جو برساتی مینڈک ہوتے ہیں جو امبریلا کی چھتری کے نیچے آتے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں، یہ ہوا کے دوش پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. جب وقت آئے گا یہ جس طرح 18 میں جہانگیر ترین کے جہاز بھر بھر کے لا کے ان کو دیے گئے تھے نا، یہ آپ 2-4 مہینے دیکھ لیں، یہ خود واپس کوئی ٹرین پہ بیٹھ کے آئے گا اور خود کوئی جو ہے نا وہ جہازوں پہ بیٹھ کے واپس آ جائے گا. اور خان صاحب یہ دیکھیں، خان صاحب نے خود اس بات کی تصدیق کی کہ 2018 میں ٹکٹ دینے میں مجھ سے غلطی ہوئی ایک. پھر اس کے بعد جس وقت یہ بلدیاتی الیکشن کے پی کے کا ہارے ہیں، اس کے بعد خان صاحب نے پوری تنظیم کو ڈیزالو کیا ہے. تو جب آپ اپنے فیصلے بادشاہوں کی طرح کرتے ہیں تو وہ فیصلے پھر آپ کو واپس لینے پڑتے ہیں. کیا خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے جو فواد چودھری صاحب کا بیانیہ آ رہا ہے، شہباز گل تھے یا اب شیخ رشید صاحب ہیں، ان کو نقصان ہے اس کا، یا ان کو اب کیا کرنا چاہیے، اسٹریٹجی چینج کرنا پڑے گی؟ دیکھیں، بالکل اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. تحریک انصاف کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی، اس ملک کی بیوروکریسی کے ساتھ بھی، ہمارے جو محترم ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. فیصل واڈا کا بیان جو ہے وہ آن دی ریکارڈ ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں خان صاحب کے ساتھ کہ جو خان صاحب کو تصادم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس کے اندر جو ہے کچھ بغل بچے بھی ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے پیداگیر بھی ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے خان صاحب کو اس پٹری پر چڑھانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، دیکھیں نا، آپ چور چور کا نعرہ لگا کر تو آئے تھے، یہ بھی چور، وہ بھی چور، یہ بھی چور، وہ بھی چور. تو پھر آپ کی بغل میں بیٹھے ہوئے چینی چور، آٹا چور، دوسرے چور، یہ چور، وہ چور، آپ خود ہی کمیٹیاں بناتے ہیں، خود ہی وہ جب وہ سارا کچھ کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی تو آ سکتے ہیں وہی لوگ. میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگ کسی بھی پارٹی میں ہو، کسی بھی پارٹی میں کرپٹ مائنڈڈ لوگ، کرپشن کرنے والے لوگ، اس ملک کو نقصان دینے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کرے کہ جو اس ملک کی عوام کے ساتھ نہیں اور سبز ہلالی پرچم کے ساتھ نہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں. اور آپ آئیں، سیاست کی طرف آئیں نا. دیکھیں، آپ الیکشن چاہتے ہیں، آپ سے 3.25 سال ہم بھی تو کہتے رہے ہیں نا کہ الیکشن کروائیں، آپ نے نہیں کروائے. آپ اسمبلی کے اندر تبدیلی آئی ہے، آپ اسمبلی کے اندر بیٹھتے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ آئیں. ہم پھر کہتے ہیں، ہم نے جتنی تکلیفیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر نے اٹھائی ہیں، اس کی لیڈرشپ نے اٹھائی ہیں، اس ملک کی تاریخ میں اور کسی پارٹی نے نہیں اٹھائی ہیں. آج بھی ہماری خواہش ہے کہ آج بھی بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر، آج بھی ہماری خواہش ہے کہ خان صاحب آئیں، بیٹھیں، الیکشن کے اوپر اصلاحات ہوں، اس ملک کے اندر قانون سازی ہو، اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اس ملک کی 23 کروڑ عوام کے لیے بات کی جائے، اس ملک کے اندر اکانومی کی بات کی جائے، اقتصاد کی بات کی جائے، کہاں سے ذرائع پیدا کیے جائیں کہ ہمارے، دیکھیں، ہمیں چاروں طرف سے آپ جو گلوبل وار چل رہی ہے، ایک ٹارگٹ ہمارے اندر ہے. کچھ میر جعفر، میر صادق مختلف حلیے اور مختلف شکلیں بنا کر پاکستان کے اندر
بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ان کے بیرونی آقا ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے پکڑ لیے کون سے میر جعفر میر صادق ہے سر, بہت سارے, ہاں ٹھیک ہے, بہت سارے. ہم جس حال میں یہاں تک پہنچے ہیں, دیکھیں یہ ہمیں ماننا چاہیے. ایک قوم نے ایک ملک حاصل کیا تھا, وہ قوم آج ایک منتشر ہجوم بن گئی ہے. ہمارے پاس ملک ہے, ہم قوم نہیں ہے, ہمیں واپس آنا پڑے گا. ہمیں نوجوان نسل کو وہ پاکستان دے کر جانا چاہیے کہ جس کے اوپر ہم آخرت میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں. ہم ان لاکھوں لوگوں, ان لاکھوں بہنوں بیٹیوں کو جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اس ملک کے لیے, ہم روز محشر ان کا سامنا کر سکیں. ہمارے پاس بخشش کا ذریعہ یہ جماعتیں نہیں ہوں گی, یہ لیڈرشپ نہیں ہوگی, آقا دو جہاں ہوں گے. بے شک بے شک. راجو صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ آگے کی طرف تو بڑھنا ہوگا سب نے. پی ایس پی جو ہے وہ کہاں دیکھتی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے, انتخابات کے معاملات آئیں گے, کیا مصطفیٰ کمال صاحب بھی کسی سیاسی جماعت کی طرف جائیں گے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح سے چلتا رہے گا, بس ہم انتخابات میں اتریں گے, واپس آئیں گے, جیتیں گے, جیتے نہیں جیتے, اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی جو لائن اینڈ لینتھ ہے وہ تو بالکل کلیئر کر دی ہے کہ آپ یہ جو ٹرو اسپرٹ کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کو آپ اس کو ڈیوالو کریں اور اس کو امپلیمنٹیشن کریں. ایک تو یہ ساری پارٹیز سے جو ابھی بھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ اس کو ٹرو اسپرٹ کے اندر یہ لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو آپ دیکھیں مسئلے مسائل, بڑے مسئلے مسائل, کاش ابھی ہم بیٹھ کے ان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہوتے بجائے اس کے کہ کل وہ وہاں پہ دھرنا ہوگا, یہ باہر نکل کے آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ کل پرسوں مارچ ہوگا نہیں ہوگا. یہ ہمارا جو پریشیس ٹائم ہے. اور سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ انرجی کرائسس کا ہے. وہ آج سے نہیں ہے, بائی ڈیزائن پاکستان کے اندر جو 60 سال والی, 50 سال 40 سال والی پارٹیز کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا سٹانس ہے. تو کس سے پوچھیں گے ہم؟ اچھا, اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا ہونا جو ہے وہ بھی لازمی ہے تاکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر طریقے سے, یہ بات تو ہم کر ہی نہیں رہے. اچھا دیکھیں ابھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ساری, چاہے پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, بڑی پارٹیز ہیں فیڈرل لیول کی, فیڈرل میں سرو کر چکے ہیں. ابھی ان کے اوپر سوالیہ نشان یہ آتا ہے کہ بھائی آپ اس پاکستان کو, یہ ترقی پذیر ملکوں کے اندر ہے, آپ چائنا کو دیکھیں 2 سال بعد آزاد ہوا, وہ اپ کمنگ سپر پاور ہے. تو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے اور انہوں نے ایسا کیا کیا ہے. وہ اپ کمنگ سپر پاور ہیں, آپ ترقی پذیر ملکوں کے اندر ہیں, اور آج بھی آپ کا یہ حال ہے. اور مین چیز ہماری انڈسٹریز تباہ ہو گئی, ہماری انڈسٹریز اس وجہ سے تباہ ہوگی انرجی کرائسس کی وجہ سے. آپ نے کتنے ڈیم بنائے, چائنا نے کتنے بنائے, انڈیا نے کتنے بنائے, اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گیس کے کتنے ذخائر کب دریافت کیے کہ عام صارف جو ہے اس کو بھی وہ انرجی کرائسس کو وہ بھی فیس کر رہا ہے. فیکٹریز کو تو آپ بالکل چھوڑ دیں, انڈسٹریز کو چھوڑ دیں. ان امپلائمنٹ جو ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے. جب آپ کی جو اسمال انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو گئی, شفٹ ہو گئی, لوگ چلے گئے, انسیکیورٹی تھی اس ملک کے اندر, وہ اللہ کا شکر ہے کہ اداروں نے اس کو مینٹین کیا. ابھی پاکستان کے اندر انسیکیورٹی نہیں ہے. لیکن جو پولیٹیکل گورنمنٹ جو 4.25 سال پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی رہی, آپ بتائیں نا آپ نے کتنے ملکوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا, انہوں نے آ کے انڈسٹریز یہاں پہ لگائیں, کس طرح کے آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کیا. اور اس کے بعد ابھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ بھی بتائیں افراتفری کا عالم ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی کس طرف کر رہا ہے, ٹوٹلی کنفرنٹیشن ہے. اچھا عرفان بھائی یہ فرمائیے گا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ہونا بھی ضروری ہے. خان صاحب ہوں گے تو جو ابھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی بہتر کام کرتے جائیں گے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اسٹینڈ تو لینا چاہیے لیکن ان باتوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو کہ غلط ہیں تاکہ وہ درست سمت میں آئیں؟ آواز آ رہی ہے؟ رابطہ دوبارہ کرتے ہیں عرفان صاحب سے. اب صاحب اس وقت بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ پی ایس پی جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے, اس پر بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایس پی جو ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں, خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ آنے والا ہے جنوری میں, تو وہ بس انتخابات میں ویسے اتریں گے جیسے پہلے اترتے رہے اور اس کے بعد بس اللہ خیر صلی نہیں؟ دیکھیں ہر پارٹی کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہوتی ہے. 2016 سے آن ورڈ پاک سرزمین پارٹی جو 2016 میں بنی, اس کے بعد سے آن ورڈ ہم جو ہے وہ بالکل اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں.
کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہے. ہمارے لیے بہت ایزی ہے کسی کے ساتھ بھی ایفیلیشن کر لیں, کسی کے ساتھ, لیکن ہم جو اپنے پرنسپل سیٹ کیے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ بھی ایفیلیشن کریں گے تو انہی پرنسپلس کے ساتھ. خان صاحب کے نقش قدم پہ تو نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا اور ان کا آپ کے سامنے ہے بالکل. ہم نے کبھی کوئی یو ٹرن نہیں کیا. آپ ہماری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ, میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا, میں مطلب اس طرح نہیں ایسا, ہم تو وہ والی باتیں, یہ جو آپ کو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا, تو ہم تو جس کے ساتھ بھی جائیں گے یہ 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ جائیں گے, چاہے ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان کے لیے کوئی بھی کام کرے گا. ابھی ایم کیو ایم دیکھیں, ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں ابھی, اتنے 40 سال سے وہ لوگ بھی ہیں پاور کے اندر, انہوں نے بھی ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. ان کی تو یہ پوزیشن رہی کہ وہ گورنمنٹ سے نکلیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے گر جائے, اور ہمیشہ وہ لوگ یہ بات کرتے رہے. پھر وہ ان سے بات کریں, کہتے ہیں جی ہم موٹر سائیکل کی ریلی نکالی ہے. وہ تو یہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے, بجائے اسمبلی کے اندر آپ کہیں جی ایک ٹیبل کریں اس کو امینڈمنٹ کو, اور اس کے بعد ان کو بولیں جی ہم آپ کی گورنمنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں کیسے ہوتی ہے. سواتی صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے گا سر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے جی, اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو دیکھیں. پی ایس پی کا مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کم سے کم اپنی یوتھ کو اخلاقیات, صبر اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو ایک آپ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے یا مہاجر کے لیے جو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتے تھے, کم سے کم مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. اور سر آپ نے جس طرح سے بردباری کے اتنے بڑا آپ نے میسج دیا ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے, اس کو بھی اور قابل تعریف کہیں گے. آنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیاں جتنی بھی ہوں, جب ان میں کمپٹیشن ہوگا ٹھیک ہے تو ملک کا بھی بھلا ہوگا, عوام کا بھی بھلا ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو خود بالکل وہ چاہتی ہے مطلب اس چیز کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی اپنا رول ادا کریں پاکستان کے لیے اور خصوصاً شہر کراچی کے. بہت شکریہ سواتی صاحب, راز صاحب کا بھی, اور مجھے بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.